हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। तो गाइज हाल ही में आप लोगों के दो एग्जाम्स का रिजल्ट निकल के आया। हम लोग बात कर रहे हैं एक जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम का रिजल्ट निकल के आया और दूसरा हम लोग बात करें पटवारी का जो एग्जाम। ये दोनों एग्जाम आप लोगों के अगस्त एंडिंग में 25 अगस्त को कंडक्ट हुआ था और एक एग्जाम आप लोगों का 1 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। इनके रिजल्ट निकल के आए। हम लोग बात करें तो बहुत सारे बच्चों का जो है स्कोर यहाँ बहुत अच्छा निकल के आया है। एग्जाम की जब बच्चे तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का मेन मोटिव ये होता है कि हम लोगों की यहाँ पे सिलेक्शन हो और हम लोगों को जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट पे जाके उस ऑफिस में हम लोगों को बैठना है। अब जिन बच्चों का जो रिजल्ट है, जिनका रैंक अच्छा है, मैं बात कर रहा हूं कि सपोज किसी भी दोनों में से किसी भी एग्जाम में जो है बच्चों का रैंक आपका 50, 60, 100, ठीक है, 120, 150 करोड़ निकल के आ रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। उन लोगों को एक चीज की श्योरिटी है कि उनकी यहाँ सिलेक्शन हो ही चुकी है। अब जिन लोगों का रैंक, अगर हम बात करें, किसी का रैंक पटवारी में जो है मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का कैटेगरी वाइज में, ठीक है, जो उनका रैंक जो है वो निकल के आ रहा है आपका 210, 212, 215, तो उन लोगों को अभी तक इस चीज की श्योरिटी नहीं है। बट डेफिनेटली एक रिजल्ट जो है, एक आपकी प्रॉपर जो है आंसर, सॉरी, आप लोगों का रिजल्ट जो निकल के आएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा आपका जो प्रोविजनल एक हम इसको बोलते हैं कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपकी एक लिस्ट निकल के आएगी और आप लोगों को वहां पे हर चीज का प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब वैसे ही मैं बात करूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट जो है इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे को पता रहता है कि मुझे जो है कहां से कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि किसी एग्जाम में एक रैंक 1 या रैंक 2 या रैंक 5 यहां निकल के आया है, बट वो कहता है कि मैं कहीं से नहीं पढ़ा हूं, ठीक है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ी है, मैंने और कोई सोर्स का यूज नहीं किया और मेरी जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। कभी कभार ऐसा होता है हमें बच्चे दिखते भी नहीं है कि जिनका जो है रैंक आप लोगों का अच्छा निकल के आया है। अब मैं यहां बात करूं जो आप लोगों का रैंक सेकंड और रैंक 34, मैं बात कर रहा हूं जिसका रैंक सेकंड आया है आप लोगों का उमेर का, ठीक है, उमर का। तो अब इसके अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसने बताया कि सर मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा बच्चों के साथ, ठीक है, जिसमें मैं उनको थोड़ी सी एक अवेयरनेस देना चाहूंगा अपने एंड से। इस वीडियो को जैसा एज इट इज उसने भेजा है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ अपने एंड से अल्टरेशन नहीं किया है, मैंने कुछ ऐड या कुछ इसमें से डिलीट नहीं किया है। पूरा एक उसके एंड से जो उसने बताया कि मैं कैसे यहाँ पे तैयारी की है एग्जाम की, क्या क्या मेरा जो है पूरा सफर रहा, वो उसने आपके साथ यहाँ शेयर किया है। अब एक बच्चा जो एग्जाम की तैयारी करता है वो हर एक कोचिंग सेंटर्स के नोट्स को प्रेफर करता है, हर एक कोचिंग सेंटर से जो उनके यूट्यूब चैनल्स है वहां से पढ़ना प्रेफर करता है। क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोग एक ही सोर्स पे अगर निर्भर रहोगे तो आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो नहीं हो सकती है। मैं बोलूं कि अगर आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों की सिलेक्शन वहां से भी नहीं होगी। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जो है एमसीक्यूज देखने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, कुछ शॉर्टकट्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ताकि जब आप लोगों का रिजल्ट निकल के आए और आप लोगों की सिलेक्शन वहां पे हो जाए। अब जो भी बच्चा जो है एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। अपने जो सोर्सेज आप लोगों को अवेलेबल है अभी के टाइम पे, यार देखो इतनी अफोर्डेबल एजुकेशन यहाँ पे है। आप लोग फॉर्म फिल करते हो 700 रुपए का और जो उस फॉर्म की जो तैयारी है, उस एग्जाम की जो तैयारी है वो आप लोगों को 500, 600, 700 रुपए में यहाँ पे करवा दी जाती है। तो हर बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं 2, 3, 4, 5 इंस्टीट्यूट से आप लोगों की कोचिंग लेके ही एग्जाम को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखो, मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट आप लोगों का निकल के आए। बाय बाय एंड टेक केयर। अभी साज दिल में तराने बहुत है, अभी जिंदगी के बहाने बहुत है, दरे गैर पर भीख मांगो ना फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत है। आदाब और सलाम सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। आपको शायद मालूम होगा कि हाल ही में कुछ इम्तिहानात लिए गए, एग्ज़ाम्स लिए गए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, और ऊपर वाले के करम से मेरे दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गए, या मैं ये कह दूं कि मैंने वो दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए। तो अब एक फ़र्ज़ बनता है, एक ज़िम्मेदारी बनती है मेरी भी कि मैं आपके साथ कुछ वो बातें शेयर करूं, आपके साथ वो तजुर्बात बांट लूं जिनसे आपका भी फ़ायदा हो जाए। मैं आपके साथ इस वीडियो में प्राइमरीली अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़रूरी आप लोगों को बतानी है। मैं समझता हूं कि उन बातों का आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने है, वो बातें हमें आम तौर पे बताई नहीं जाती हैं। तो हाँ जी, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानिए। मैंने स्ट्रेंथ की बात नहीं की,
آپ اپنی کمزوریوں کو پہچانے، اپنی ویکنیسز کو ریکگنائز کیجیے اور انہیں ایکسیپٹ کیجیے، انہیں قبول کیجیے کہ ہاں مجھ میں یہ کمزوری ہے، اس سبجیکٹ میں یا لائف کے اس ایریا میں ویک ہوں. پھر اس ویکنیس پہ، اس کمزوری پہ آپ کام کیجیے، کام کرنا سٹارٹ کریے، آپ اس پہ ورک کیجیے. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کو دوسرے لوگوں پہ ایک ایج مل جائے گا. کیونکہ عام طور پہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہے جن میں ہر کوئی بندہ کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کمزوریوں پہ ورک کریں گے، کام کریں گے، تو آپ دوسرے لوگوں سے آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ رہی پہلی بات. تو دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت ہی زیادہ. یار یہ ایک نعمت ہے جو اوپر والے نے آپ کو دی ہے، اور یہ بازار سے خریدی نہیں جا سکتی. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی تیاری کے دوران کتنے کنسسٹنٹ رہیں گے، کتنے لگاتار رہیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہم بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو اگنور کرتے ہیں، تو نہیں کرنا ہے ایسا. پلیز اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، نہ صرف اپنی صحت کا، دوسرے لوگوں کا بھی. ٹھیک ہے؟ اب تیسری ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے اس دنیا کی، زیادہ تر لوگوں کی. وہ یہ ہے کہ پیسے کی قلت، پیسے کی کمی، پیسے کا نہ ہونا، سپورٹ کا نہ ہونا. فیملی ایشوز ہوتے ہیں، لائف میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو انسان کو بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں بالکل. ان سے کس طرح نمٹنا ہے؟ تیاری کے دوران ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو گیو اپ، سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہوتا ہے غریب لوگوں کے پاس، غریب بچوں کے پاس، اور ہم اس سٹیج سے گزر چکے ہیں. تو میں ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں یارو، دل سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے آپ کو، پانی اور ہوا تو مل ہی جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے جموں سائڈ سے، اور کشمیریوں کے لیے جو میرے کشمیری دوست ہیں، اگر 2 وقت کا بتہ چاول مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو اپنی تیاری میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، ایسا اتنا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست ہوگا یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. ان کو آپ یہ کہیے کہ آپ کچھ وقت کے لیے ہمیں کچھ پیسہ دیجئے، ہماری کچھ مدد کیجئے، ادھار ہی دیجئے، ادھار ہی لیجئے ان سے، جس سے آپ کی تیاری ہو سکے. اگر آپ نے زندگی کے اس سٹیج پہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، تو جو آنے والی زندگی ہے اس میں آپ کو بہت ریگریٹ ہو جائے گا، آپ پچھتائیں گے بہت. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ کو لینا ہی لینا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے آپ کہ پریشانیاں، پرابلمز، ایشوز، انگزائٹی، ڈسٹریس، ڈپریشن، یہ تو اس تیاری کا حصہ ہی ہے. ایک بات یاد رکھیے آپ کا جو سلیبس ہوتا ہے، جو ہمارا سلیبس ہوتا ہے، وہ خالی وہ 2 پیج جو ہمیں SSB، SSC، UPSC دیتی ہے، آپ کا سلیبس اتنا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے. آپ کا سلیبس ایک تو وہ 2، 3، 4، 5، 10 پیج ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرسٹریشنز، انگزائٹی، پریشر، ڈپریشن، فیملی ایشوز، پیسے کا نہ ہونا، یا اس جیسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو ان چیزوں سے بھی لڑنا ہے، تبھی تو آپ بن پائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا کہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا. کوشش کریے خوش رہنے کی. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تھی کچھ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی، طریقہ بتا دوں. اب آ جاتے ہیں ہم اصلی جو ہمارا مقصد ہے اس ویڈیو کا، اس لیسن کا، وہ ہے اسٹریٹجی، پلاننگ. تیاری کس طرح کرنی ہے، یا میں نے کس طرح تیاری کی. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے سنی ہوگی، اور کچھ ہو سکتا ہے باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے نئی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ان پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب آ جاتے ہیں ہم اسٹریٹجی پہ.
تو اب ہم آ جاتے ہیں اسٹریٹجی پہ. دیکھیے یہ وہ حصہ ہے اس لیسن کا, اس ویڈیو کا, جہاں پہ آپ کو بہت سارا خیال رکھنا ہے, اور آخر پہ لاسٹ پہ میں آپ کو بہت ہی زیادہ مفید بات بتا دوں گا, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور شاید آپ اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو کر رہے ہوں گے لیکن بیشتر لوگ جو میں نے دیکھا ہے نہیں کر رہے ہیں. تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے کیا کیا. سب سے پہلی بات, میں نے جو بھی ٹاپک تھا میں نے یوٹیوب پہ جا کے اس کے لیکچرز دیکھے, کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آنے والا تھا کتابوں سے, کیونکہ میرا کتابوں سے انٹروڈکشن نہیں تھا. تو میں نے یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھے. جب مجھے یہ آئیڈیا لگ گیا کہ تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے, یہ کانسیپٹس میرے بلڈ ہو چکے ہیں, اس کے بعد میں نے سب سے پہلا کام جو کیا, کوئی بھی اور بک میں نے نہیں کھولی, میں نے سمپلی NCERTs ان کو پڑھا میں نے, کیونکہ تب تک میری انگلش تھوڑی سی اسٹرانگ ہو چکی تھی, اب مجھے بک سمجھ میں آنے لگی. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پہلا کام ہو گیا. اس کے بعد اب یوٹیوب بھی ہو گیا. یوٹیوب, اب آپ کا کوشچن یہ رہے گا کہ آپ نے کس کس یوٹیوب چینل سے پڑھائی کی. کوشچن تو بہت جینوئن ہے, میں اس کا آنسر آپ کو ڈائریکٹلی بتا دیتا ہوں. SSS سے میں نے جی کے اور کمپیوٹر کیا, وہ میں نے وہاں سے کور کر لیا پہلے ہی. اس کے بعد جے کے ایگزام کریکر, یہاں سے میں نے انگلش اور میتھس کے کانسیپٹس کلیئر کر لیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ریمو سر ایک آتے ہیں ہمارے, وہ بھی میتھس پڑھاتے ہیں, ریمو سر, وہاں سے میں نے میتھس کے اور کانسیپٹس کلیئر کر لیے. اب یہ تو رہی یوٹیوب کی بات. اب اس کے بعد جو میں نے دوسرا کام کیا وہ یہ تھا, ایک تو میں نے NCERTs پڑھی یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کے بعد. NCERT کو میں نے بالکل اچھی طرح سے پڑھا, آرام سے پڑھا, جلد بازی میں نے نہیں کی, میں نے اس کے نوٹس بنائے. یوٹیوب اور NCERT کو ملا کے میں نے ایک سمری تیار کی اپنی کاپیز میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے میں نے گورنمنٹ ویب سائٹس, یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے, یہ آپ کو ایج دیتی ہے کمپٹیشن میں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ویب سائٹس کا آپ بہت زیادہ استعمال کرنا, وہاں پہ آپ جائیے, اور وہاں پہ آپ کو اتنا سارا مٹیریل ملے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. بہت ہی اچھا ملتا ہے وہاں پہ, اور آتھینٹک ہے, اس میں آپ کوئی کلیم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو یہ رہی یوٹیوب اور NCERTs کی بات, اور میں نے گورنمنٹ ویب سائٹس کی بات کی. اس کے علاوہ میں نے ChatGPT جو بالکل ابھی آیا ہے, اس کا میں نے بہت ہی زیادہ استعمال کیا. وہاں سے میں نے جو کانسیپٹس مجھے نہ بک سے نہ یوٹیوب سے جو ہے سمجھ میں آ رہے تھے, وہ میں نے وہاں سے کلیئر کر لیے, کیونکہ کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں تو آپ ChatGPT کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی آپ استعمال کر لیجئے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوٹس کس طرح بنائیں اور ہم ریویژنس کس طرح کریں. دیکھیے یہ ایک بہت ہی ضروری پہلو ہے ہماری تیاری کا, ہماری پریپریشن کا. دیکھیے نوٹس کا یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے بھی جو کچھ بھی پڑھا, کانسیپٹس جہاں پہ بھی ہے, ان کو آپ بالکل اچھی طرح سے ایکسپلین کیجیے اپنی نوٹ بک پہ. ٹھیک ہے, کانسیپٹس کو اچھے سے, ان کے ڈائیگرامز بھی اگر آپ کو بنانے پڑیں تو آپ بنائیے. اور آپ کے نوٹس جو ہے وہ جب آپ ان کو بناتے ہیں اور آپ اپنی تقدیر لکھتے ہیں, کیونکہ جتنے اچھے سے, جتنے آرام سے اس چیز کو لکھیں گے اتنا ہی فائدہ مند وہ آپ کے لیے رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تو رہی کانسیپٹس کی بات, آپ کانسیپٹس کو ایکسپلین کیجئے اپنی نوٹ بک پہ. ٹھیک ہے, آرام سے. دوسری بات, جو فیکٹس ہوتے ہیں, جو ہمیں ڈیٹا یاد رکھنا ہوتا ہے, ان کو آپ ایک ایک لائن میں لکھیے, دور دور, زیادہ قریب نہیں ان کو لانا, وہ لڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, تو ان کو آپ دور دور لکھیے تاکہ آپ کو ریویژن میں تھوڑا مزہ آ جائے. اس کے بعد جو ہے ریویژنس کی بات آتی ہے. دیکھیے آپ کتنی بھی تیاری کر لیں, آپ کتنا بھی لکھ لیں, اگر آپ نے ان کو ریوائز نہیں کیا نا تو کوئی فائدہ نہیں. میں کیا کرتا تھا, میں ہر دوسرے دن یا تیسرے دن میں ریویژنس کرتا تھا, بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس سے. اور ریویژنس کا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں جب اپنی نوٹ بک ہاتھوں میں اٹھا کے اس کو ریوائز کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ پریپریشن کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, وہ سب تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں, اپنے کھیت میں جاتے ہیں, اپنے باغ میں جاتے ہیں, یا بازار میں جاتے ہیں, آپ وہاں پہ بھی ریوائز کرتے رہیے. آج سبھی کے پاس فون ہوتا ہے, تو آپ اس سے بھی ریوائز کر سکتے ہیں, اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور بہت ضروری بات جو ہے وہ ہے کہ آپ جو پچھلے سال کے کوشچن پیپرز ہوتے ہیں, پچھلے 10 سال کے یا 20 سال کے,
انہیں آف کریے. وہ آپ کو ایک آئیڈیا دیں گے کہ میری تیاری میں کہاں پہ کمی ہے, کیا پوچھا جا رہا ہے, اور میں کہاں جا رہا ہوں, اور میری تیاری جو وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. وہ آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو پچھلے سال کے کوشچن سے ملے گا. سب سے ضروری بات, اس بات کو میں نے لاسٹ پہ جان بوجھ کے رکھا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ایگزام میں ہماری سلیکشن 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ سے رہ جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ایگزامینیشن ہال میں 2-3 کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جن کی لینگویج, زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ کوشچن آتے ہوں گے, لیکن جو کہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ گئے, ان کی لینگویج ہمیں سمجھ میں نہیں آ گئی, تو ہم سے وہ کوشچنز یا تو چھوٹ جاتے ہیں یا پھر غلط ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں ریڈنگ کی عادت نہیں ہوتی ہے. ہم اس کو برڈن سمجھتے ہیں, بوجھ ریڈنگ کو. ریڈنگ بہت ضروری ہے بھائی. ایک کام کیجئے جو میں بھی کرتا تھا, ایک ٹاپک کو یا ایک نیوز آرٹیکل کو آپ سلیکٹ کیجئے 1 دن کے لیے. ہر 2 گھنٹے کے بعد اسے پڑھیے. آپ 2-3 بار آپ نے پڑھا, ہر 2 گھنٹے کے بعد, مطلب بریکس میں, جب آپ بریک لیتے ہیں باقی تیاری سے, ٹھیک ہے. اب پڑھنا ہی نہیں ہے, اس کا انالیسس کرنا ہے. اس میں جو ایکسپریشنز دیے ہیں, جو نئے نئے ورڈز دیے ہیں, ان کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیے. اس کے لیے آپ کو ایک الگ سی نوٹ بک بنانی پڑے گی, آپ تیار کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اب کوئی ایکسپریشن ایسا ہوگا, کوئی ورڈ ایسا ہوگا, کوئی سینٹنس ایسا ہوگا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اسی ایکسپریشن کو, اسی سینٹنس کو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے یا کسی اپنے دوست سے پوچھیے, کسی اپنے ٹیچر سے پوچھیے کہ آپ اسی سینٹنس کو مجھے تھوڑا کمپلیکس بنائیے, یا پہلے اس کو سمجھائیے. اس کے بعد اسی سینٹنس کو آپ کمپلیکس بنائیے, اس کی لینگویج ٹف بنائیے آپ, اور اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کریے. یہ پریکٹس اگر آپ کرتے رہیں گے, آپ کی ریڈنگ سکلز بڑھیں گی. ایگزامینیشن میں آپ کی ریڈنگ ایرر جو ہے, جس سے ہمارے کوشچنز غلط ہوتے ہیں, جس سے ہماری سلیکشن رک جاتی ہے, وہ کم ہو جائیں گے, اور آپ باقی لوگوں سے آگے ہو جائیں گے. آپ ایج لے لیں گے ایگزامینیشن میں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سنہری بات میں نے آپ سے کہی, ٹھیک ہے. باقی یہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہر وہ بات چھیڑی جس کی آپ کو ضرورت ہے, یا جو میں نے اپنی تیاری میں جو ہے اڈاپٹ کی تھی. تو لاسٹ پہ جو میں 3 سب سے زیادہ ضروری چیزیں جو میں آپ سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی اپنی صحت, اس کے بعد بہت سارے آسپیکٹس ہیں, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ریویژنس پہ زیادہ فوکس کیجئے, اور اس کے بعد ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیے آپ. باقی یہ ایک ایگزامینیشن ہے, ایک امتحان ہے, ایک جرنی ہے, ایک سفر ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جس سے آپ کا سامنا ہوگا وہ ہے مشکلات, غم, پریشانیاں, ڈپریشن, ڈسٹریشن. تو پھر وہی بات کہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا, ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا, بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا, بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا. خوش رہنے کی کوشش کیجیے, اور اپنی پریپریشن کو جاری رکھیے آپ, حالات کیسے بھی ہو. تھینک یو, تھینکس لاٹ.